शरीयत और लॉजिक साथ साथ। क्या पूरी दुनिया का कहीं भी इज्तिमा हो, रायबंड में हो या बांग्लादेश में हो, कहीं भी कोई ऐसा, और बयान भी ऐसे नहीं होंगे कि बहुत कोई लच्छेदार तकरीरें हो रही हो जिनके सुनने में बड़ा मज़ा आता हो, लेकिन आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में हज के बाद सबसे बड़ा इज्तिमा तबलीगी इज्तिमा होता है। पूरी दुनिया में हज के बाद सबसे बड़ा इज्तिमा। गोरे जो हैं बड़े बड़े म्यूज़िकल प्रोग्राम रखते हैं, उसमें बड़े बड़े माहिर फनकारों को, अदाकारों को, गुलकारों को बुलाते हैं, उसमें एंटरटेनमेंट की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी वो इतना बड़ा इज्तिमा बोले भाई नहीं कर सकते। तो ये अल्लाह की अजीब कुदरत है कि हज के बाद दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा हो रहा है जो सालाना होता है, और उसमें होता भी कुछ नहीं है, खाना भी अपना, आने जाने का टिकट भी अपना, बिस्तर भी अपना, तकिया भी अपना, लोटा तक भी अपना, चप्पल भी अपने जो कि चोरी हो जाते हैं, चोरी तो नहीं होते, कोई भी गलत फहमी में ले गया, और धूल मिट्टी अलग, और कोई कव्वाली का प्रोग्राम नहीं है वहाँ, कोई मौसीकी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मिसवार भी फ्री नहीं मिलती, चाय भी फ्री नहीं मिलती। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ, सब अपना खर्च और धूल मिट्टी अलग। चलो बयान सुनने जाते हैं तो कोई बड़ा चटपटे बयानात होते होंगे, क्या ख्याल है, बड़ा ज़बरदस्त कोई खतीब आते होंगे पंजाब से, स्पेशल ऑर्डर पे बुलवाए जाते होंगे, लिफाफा रख के उनको दिया जाता होगा, भाई ज़रा ऐसा तड़का लगाना कि मज़ा आ जाए। पिछली दफ़ा में ज़्यादा मज़ा नहीं आया था, इस दफ़ा बयान ऐसा हो के मज़ा ही आ जाए, वो भी नहीं होता। मैं गया था 2 साल पहले कराची इज्तिमा में, तो वहाँ हज़रत हाजी अब्दुल वहाब साहब का बयान चल रहा था। हम जब पहुंचे तो 2 घंटे उनका बयान सुना, एक लफ्ज भी समझ में, जब बयान समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर क्या वो लच्छेदार तकरीर। तो 2 घंटे की तकरीर के बाद भाई जमशेद थे या कोई दूसरे बुजुर्ग थे, उन्होंने उसका खुलासा बयान किया, हजरत हाजी साहब की तकरीर का खुलासा बयान किया कि भाई देखो ये जो पूरा बयान, गोया बज़बान हाल वो ये कह रहे थे कि आपकी समझ में तो नहीं आया, ये तो उन्होंने अल्फाज नहीं कहे, लेकिन मैं इसका खुलासा बता देता हूँ कि इसका खुलासा ये है कि भाई ये दीन हमारे अंदर भी आए और सारी दुनिया के सारे इंसानों के लिए भी आए। इसके लिए फिक्र कादियानियों को करनी पड़ेगी। भाई ईसाई फिक्र करेंगे, यहूदी फिक्र करेंगे, कौन करेगा इसकी फिक्र? तो हमने फिक्र करनी है कि लोग नमाजी भी बन जाएं, या ख्याल है भाई, लोग दीन पे भी आ जाएं, और इसके लिए अपना पसीना बहाना पड़ेगा, क्योंकि ये दीन किसका है? ये हमारा अपना ज़ाती दीन, सिर्फ मौलवियों का नहीं है, सिर्फ उलमा का नहीं है, और मखसूस तबके का नहीं है, सबको जन्नत में जाने का शौक़ है। ये मैं उनके खुलासे को अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ। तो मुझे वो 5 मिनट का बयान बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा देखो, इन्होंने बज़बान हाल बता दिया कि अगर 2 घंटे के बयान में ये चीज़ समझ में आ गई है तो हासिल हो गया मकसद, वरना 6 घंटे की तकरीरें भी अगर होती रहें लच्छेदार और इतनी सी बात समझ में ना आए तो वो तकरीर भी एक तफरी है। क्या ख्याल है? तो इतना बड़ा अल्लाह ताला काम ले रहे हैं। यूरोप अमेरिका से लोगों की कॉल्स आती हैं हमारे पास, लोग कहते हैं हमें अपनी औलादों को तबाही से बचाने का हमारे पास वाहिद जरिया तबलीग है। अपनी औलादों को बर्बादी से बचाने का उस मुआशरे में हमारे पास वाहिद जरिया क्या है? और तबलीग की एक बड़ी खासियत क्या है, इसमें फिरकवारियत नहीं है, फिरकवारियत लेस। फिरकवारियत तलाश भी करेंगे ना, छेड़ेंगे भी तो छेड़ेगा ही नहीं सामने वाला। वरना जब हम किसी को रफुल यदैन या आमीन के मसले पर बहुत ज्यादा छेड़े तो एक ना एक दिन आगे बिलाकर वो छिड़ ही जाता है। एक छोटा सा किस्सा सुना के अपनी बात खत्म करता हूं। हमारे एक दोस्त थे, वो मुझसे मिलने के लिए आए, इतनी लंबी दाढ़ी उनकी, बिल्कुल नाफ से भी नीचे जा रही थी। मेरी किताब उन्होंने पढ़ी थी, एक मौजू पर किताब थी, बड़े मुतासिर हुए। तो मुझसे दोस्त तो बाद में बने, उसमें पहली मुलाकात थी, मिलने के लिए आए। अच्छा भाई, जो साहब जाना चाहें वो जा सकते हैं, जुम्मा खत्म हो गया, बयान खत्म हो गया, अभी आप अपनी खुशी से बैठे हैं, ये ना ऐसा ना मौलवी साहब बोले आपने बैठा के रखा हुआ था, तो आप जा सकते हैं जो भी जाना चाहे। तो वो थे, इतनी बड़ी दाढ़ी लंबी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपका मसलक कौन सा है? दाढ़ी देख के कह रहे मैं अहले हदीस हूँ। अच्छी बात है माशाअल्लाह। फिर उन्होंने अपना किस्सा सुनाया, कह रहे मैं बड़े मसलक तब्दील करता रहा हूं मैं। कह रहे मैं पहले ग्रीन चैनल था,
جو بھی ہوتا تھا وہ سب قوالیاں بھی چلتی تھیں ہمارے پورے خاندان میں، نظر و نیاز کی. آج 11ویں شریف ہے، پرسوں 12ویں شریف ہے، اس کے بعد 13ویں شریف آئے گی، پھر 14ویں شریف سے ہی فرصت. آج فلاں کا عرس ہے تو آج فلاں کا میلہ ہے تو آج فلاں کا وہ ہے، وہ چلتا ہی رہتا تھا. بھائی چلو جو ان کی سمجھ میں آتا ہے. کہہ رہے ایک دن میں کوئی دیوبندی مولوی صاحب مجھے مل گئے، ان کا میں نے بیان سنا کہ بھئی یہ تو بدعت ہے، یہ تو یوں ہے، تو مجھے وہ دیوبندی کی باتیں سمجھ میں آئی تو میں کیا بن گیا؟ دیوبندی بن گیا. کہنے ایک دن میں کہیں اہل حدیث کے بیان میں بیٹھا تو وہ دیوبندیوں کو بھی برا کہہ رہے تھے اور بریلویوں کو بھی، تو میں کیا بن گیا؟ میں نے کہا بھئی یہ تو بالکل ٹو دا پوائنٹ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، قرآن حدیث پہ آ گیا، میں اہل حدیث بن گیا. کہہ رہے پھر ایک دن جماعت المسلمین والوں مجھے ملے، انہوں نے کہا یہ اہل حدیث بھی کیا ہے غلط، دیوبندی بھی غلط اور بریلوی بھی غلط. میں نے کہا بھائی میں نے تو بخاری دیکھ کے رفع الیدین شروع کر دیا، دیوبندیوں کو غلط کہہ دیا، بریلویوں کو میں نے کہا کہ وہ ان کے خیال میں نہیں کسی کو برا بلا کہہ رہا، بھائی یہ ان کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے جو ان کے الفاظ ہیں کہ وہی وہ حلوے مانڈے کرتے ہیں یا وہ یوں کرتے ہیں تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو تمہارا تم کیوں صحیح ہو؟ تو وہ جماعت المسلمین والوں نے کہا بھائی یہ جب قرآن حدیث کو فالو کرنا ہے تو قرآن حدیث میں تو فرقہ واریت کی نفی ہے، تو اہل حدیث بھی تو ایک فرقہ ہے، جیسے دیوبندی ایک فرقہ ہے، بریلوی ایک فرقہ ہے، تو اہل حدیث بھی فرقہ ہے. تو اصل میں کیا ہے، سب مسلم بن کے رہو، سب کیا بن کے رہو؟ مسلم. اس لیے جماعت المسلمین میں آؤ اور اس کے امام کو لازم پکڑو. اور بھی تقریریں ہیں، یہ تو میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں. تو مجھے کہتے ہیں جماعت المسلمین زیادہ صحیح لگنے لگی، تو وہ کہتے ہیں ہم کس میں چلے گئے؟ جماعت. یہی ہو رہا ہے نا، کوئی غیر مسلم، میرے پاس تو غیر مسلموں کے لباس جو نئے مسلمان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار میں ادھر گیا اس مسجد کا مسلک ہو گیا، دوسری مسجد میں گیا وہ والا پگڑی پہن لی، ادھر گیا ٹن مارا، وہاں سے جیسے ہم نکل رہے ہوتے ہیں نا، ادھر سے گولے گنڈے والا آیا، وہاں سے تھوڑا سا گولا گنڈا کھایا، ادھر سے نکلے آئس کریم کی دکان میں گھس گئے، وہاں سے چپلی کباب کھا کے. ایسے ہوتا ہے نا بچپن میں جب پیسے بھی ہوں اور تو سب کا تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ. تو غیر مسلم بھی جب آتا ہے نا وہ بیچارہ بوکھلا جاتا ہے. تو کہہ رہے کہ میں غیر مسلم تو نہیں تھا لیکن دین پہ نیا نیا آیا تھا، دین کو مضبوطی سے فالو کرنا شروع کیا، تو اب چینل روزانہ تبدیل ہو رہے ہیں اسے. وہ کہہ رہے وہ غلط، وہ کہہ رہے یہ غلط، وہ کہہ رہے ان کی ٹانگیں چھوڑی، وہ پتلی کرو، کہہ رہے رفع الیدین کرو، نہیں کرو. کہہ رہے بالآخر ہم نے ٹن مارا اور کہاں چلے گئے؟ جماعت المسلمین میں آ گئے. اس سے اس وقت جماعت المسلمین پارٹ 1 اور پارٹ 2 نہیں تھا. ابھی تو جماعت المسلمین کا جواب بہت آسان ہے، ورنہ جماعت المسلمین نے بھی ہمارا بڑا دماغ کھایا ایک زمانے میں. ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی بندہ آ رہا ہے کہ حدیث میں تو آتا ہے جماعت المسلمین اور تم حنفی بنے ہوئے اور تم شافعی. شکر ہے اب ان کا فتنے کا زور الحمدللہ ٹوٹ گیا. وہ ان ایسے ٹوٹا کہ وہ جماعت المسلمین پارٹ 1 بھی بن گئی اور پارٹ 2 بھی بن گئی. تو اب ہم آرام سے جواب دے دیتے ہیں جب بھی کوئی آتا ہے نا کہ بھائی حدیث میں آتا ہے جماعت المسلمین کو لازم پکڑو، تو میں کہتا ہوں حدیث میں پارٹ 1 کے بارے میں یا پارٹ 2 کے بارے میں؟ حدیث میں جو آتا ہے کہ جماعت المسلمین کو لازم پکڑو، اس سے پارٹ 1 مراد ہے یا پارٹ 2 مراد ہے؟ کیونکہ دونوں پارٹ یہی کہتے ہیں. اور سنا یہ اوتھینٹک خبر نہیں ہے، سنا تیسرا پارٹ بھی ہو گیا ہے، 3 پارٹ چل رہا ہے اب تو. لیکن یہ کہ یقینی 2 پارٹ کا تو پتہ ہے کہ 2 پارٹ چل رہے ہیں آج کل. تو اب وہ جماعت المسلمین میں چلے گئے. جب وہ جماعت المسلمین میں گئے ہیں تو اس کے آگے تو کوئی مزید تھی نہیں نا جو ان کو، تو وہ اس میں پکے ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہر وقت قرآن حدیث کرتے ہیں، ہر وقت کیا کرتے ہیں؟ قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث. کوئی بزرگ کا قصہ نہیں سنائیں گے کبھی، کوئی ضعیف کمزور روایت نہیں سنائیں گے، بس صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہٹتے ہی زبردست. یہ صاحب مالدار بھی تھے تو انہوں نے اپنا پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک جماعت المسلمین میں لگانا شروع کر دیا، اس کو ترقی بھی بہت دی اور صوبہ سندھ کے امیر بنے تھے. کہہ رہے میں 20 سال جماعت المسلمین میں رہا ہوں. کتنے سال؟ اور جماعت المسلمین کا صوبائی امیر رہا ہوں میں. نام انہوں نے بتانے سے منع کیا ہے اس لیے میں نام نہیں بتا رہا. تو 20 سال جماعت المسلمین کے امیر رہے. کہہ رہے مجھے وہاں بھی نفرت اور فتووں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آیا. وہ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر. تو مجھے ایسے لگا کہ جو 6 آدمی جماعت المسلمین کے ہیں یا 6000 ہوں گے، بہت زیادہ 6 لاکھ ہوں گے، ان کے علاوہ باقی سب کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں. کہہ رہے میرا پھر ضمیر نے مجھے ملامت کرنا. پھر میں نے کہا کہتے میں نے جماعت المسلمین میں ایک اور چیز دیکھی کہ یہ لوگ امام ابو حنیفہ کی تقلید کو تو بدعت کہتے ہیں، لیکن اپنے امام کی ایسی تقلید کرتے ہیں کہ امام حنیفہ کی تقلید حنفی بھی ایسے نہیں کرتے ہوں گے. سمجھ رہے بات؟ اپنے امام کی ایسی تقلید کریں گے، وہ دن کو رات کہہ دے رات کو دن کہہ دے، بس سوائے 2-4 چیزوں میں، باقی ہر آدمی ایسی تقلید کر رہے ہیں. تو کہہ رہے کہ مجھے پھر جو ہے نا وہ بھی عجیب سا لگنے لگا.
اب یہ تو اللہ نے ان کی مدد کی، ورنہ ایسے موقع پہ انسان اسلام کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ نے مدد کی. کہتے ہیں ہمارے محلے میں تبلیغ والے آئے ہوئے تھے. میں نے کہا جہاں اتنے ذائقے چکھے ہیں جہاں اتنے ٹیسٹ چکھے ہیں، ایک ٹرائی اور کر کے دیکھ لو. بھائی قیامت میں اللہ کو تو بتا دیں گے اللہ میں کیا کر سکتا ہوں. کہہ رہے ہم نے ایک ٹرائی ماری. اب ان کا اپنا واقعہ کہہ رہے کہ میں نے جب 3 دن گزارے تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ لوگ تو حنفی ہیں، یہ تو رفع الیدین نہیں کرتے. میں جب رفع الیدین کروں گا تو مجھے بولیں گے یہ کیا کر رہا ہے بھائی مجھے ٹوکیں گے. یہ پھر میں زور سے آمین کہوں گا تو مجھے ٹوکیں گے بھائی یہ کیا کر رہے ہو، ایسے نہیں ہوتا، ایسے بزرگوں نے ایسے فرمایا ہے. تو کہہ رہے 3 دن گزر گئے مجھے، کیونکہ اب تک کہیں جس کے ساتھ بھی یہ ملے تھے نا کوئی ایسا بندہ ان کو ملا نہیں تھا جنہوں نے ٹوکا نہ ہو ان کو. اب کوئی حدیث دکھا رہا ہے تو چوڑی کر لی ٹانگیں، دوسرا دکھا رہا ہے تو پتلی کر لی. کوئی رفع الیدین کی دکھا رہا ہے، کوئی ترک رفع الیدین کی دکھا رہا ہے، کوئی زور سے آمین کی، پھر آہستہ والی دکھاتا ہے، پھر کلپ دیکھ لیا. عجیب بوکلاٹ میں ساری زندگی گزر. اور جو دکھاتا ہے نا وہ کہتے یہی ہے، باقی سب کیا ہے، وہ سب غلط. کہہ رہے 3 دن میں نے گزارے تو کوئی کچھ بول ہی نہیں رہا. ان کی باتیں ہی کہہ رہے الگ ہو رہی ہیں. وہ سب یہ کہہ رہے بھائی کسی طرح محنت کرو، ہم سب 100% کیا بن جائیں، نمازی بن جائیں، نماز پہ آ جائیں سب لوگ. کیا خیال ہے؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ آ جائیں، برائیوں کو چھوڑ دیں، یہ دین ساری دنیا میں آ جائے. اس کے لیے تو وہ جوڑ ہو رہا ہے ان کا. کوئی نیگیٹو بات ایک آدمی نے 30 سال نیگیٹو باتیں سنی ہو، وہ 3 دن کسی تنظیم کے ساتھ گزارے اور اس کو کوئی نیگیٹو بات نہ ملے تو بڑا تعجب ہوتا ہے اس کو. اور ہے بھی سارے مولوی، حیرت کی بات ہے بھی سب داڑھیوں والے اور فتویٰ بھی نہیں لگا رہے. تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے چلے کا ارادہ کیا. ان کا خیال ہوگا چلا لگاؤں گا تو پکڑیں گے، کیونکہ شروع میں یہ ہوتا ہے نا کہ اب 3 دن ذرا پکا ہونے دو اس کو، ایک دفعہ آ جائے تو پھر ایک دم سے گردن دبوچیں گے اس کی. کیا کر رہا ہے بھائی تو کیا کر رہا ہے، یہ نماز کیسے پڑھ رہا ہے، یہ ٹانگیں اتنی چھوڑی کیوں کی، زور سے آمین کیوں کہہ رہا ہے بھائی، یہ داڑھی اتنی کیوں بڑھائی ہے تو نے. تو کہہ رہے کہ میں نے پھر چلا لگایا. کہہ رہے پورے 40 دن گزر گئے، کسی نے ایک اعتراض. کہہ رہے مجھے پتا چلا بھائی ان کے تو مسائل ہی کچھ اور ہیں، ان کو اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ یوں کرتے ہو، ان کو اس سے غرض ہے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. بہت مشکل ہے سمجھانا. ان کو اس سے ہے کہ جو بے دین لوگ ہیں ان کے دلوں میں دین کی محبت پیدا ہو جائے، بھلے ایسے پڑھو یا ویسے پڑھو. جو نہیں پڑھ رہا اس کی فکر کرو کسی طرح مسجد میں آ جائے. کہہ رہے مجھے ایسا اطمینان ہوا، میں نے کہا اللہ تو نے مجھے سیدھے راستے پہ لگا دی. ایسے بھی ہو جاتی ہے اور ویسے بھی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی یوں کر کے پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس کے بغیر پڑھ لے، لیکن اس کی فکر کرو کہ ساری دنیا کیا بن جائے، نمازی بن جائے. تو کہہ رہے اب میں تبلیغ میں وقت لگاتا ہوں. کہتے میں کرتا رفع الیدین ہی ہوں، لیکن میں رفع الیدین نہ کرنے والوں کو برا بلا، اور مجھ سے بھی بڑی عقیدت تھی، ان کو بڑی محبت تھی میری. انہوں نے بڑی پرتکلف دعوت بھی کی. اس زمانے میں دعوت قبول کرتا، اپنی دعوت قبول نہیں کرتا میں. جب انہوں نے میری دعوت کی تو انہوں نے مجھے اپنے بیٹے سے ملوایا. انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا حنفی ہے اور میں اس کو کبھی بھی نہیں چھیڑتا کہ تو اہل حدیث ہو جا، اور میں اہل حدیث ہوں، یہ مجھے کبھی نہیں چھیڑتا تو کیا بن جا. کہہ رہے یہ چلا لگا کر آیا، یہ حنفی بن گیا، رفع الیدین چھوڑ دیا. میں نے کہا چلو یار یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی صدیوں سے چلا آ رہا ہے، سب سیٹ ہے. تو مجھے بتا رہے تھے باقاعدہ، کہہ رہے یہ دیکھو یہ حنفی ہے. ایک ہی گھر میں ٹانگیں چوڑی بھی ہو رہی ہیں اور پتلی بھی ہو رہی ہیں، اور جھگڑا نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک محلے میں اگر ٹانگیں چوڑی کرنے والا اور دوسرے محلے میں پتلی کرنے والا، دوسرے ملک میں، وہاں سے گالیاں بھیجے گا یوٹیوب پہ لکھ کے، فیس بک پہ. پتا چل جائے نا امریکہ میں ایک آدمی ہے جو زور سے آمین کہتا ہے، یہاں ممبر پہ اس کے خلاف تقریر ہوگی اور فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے اس تک گالی ہماری پہنچ جائے گی، اور وہاں سے پارسل فوراً واپس آئے گا. ذرا بھی لیٹ نہیں ہوگا، وہ فوراً وہاں سے شاپر میں ڈال کے وہ والی گالی بھی اور 2-4 اور بھی. تو بھائی ایک بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نیٹ ورک دیا ہے جس میں سب چل رہے ہیں اور مسلمان اس میں کیا ہے جڑے ہوئے. باقی ایک الگ بات ہے کہ دیکھو جب کوئی اتنے بڑے پیمانے پر کام ہوتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس میں خامیاں نہ ہو. لوگ بتاتے ہیں وہ فلاں میں یہ خامی، فلاں میں یہ خامی، تو بھائی ایسا ممکن نہیں ہے. آپ کا
گھر چلا کے دیکھو نا, ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے, اس میں کتنی ساری چیزیں صحیح ہو رہی ہوتی ہے کیا؟ کوئی گھر دنیا کا ایسا بتاؤ جو پورا 100% صحیح چل رہا ہو, کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. خیر غالب ہے تو خامیوں سے چشم پوشی کی جاتی ہے, یار خیر غالب. ابا جتنے بھی جن کے بھی ابا ہیں, کیا 100% صحیح ہوتے ہیں بھائی؟ لیکن ابا ہے تو بس ٹھیک ہے, غلط ہے تو بھی ابا ہے. تو جب ایک تنظیم سے, ایک جماعت سے اتنی خیر پھیل رہی ہے, اتنی خیر پھیل رہی ہے, اتنا اسلام دنیا میں پھیل رہا ہے, لوگوں میں محبتیں پھیل رہی ہیں, تو اگر اس میں خامیاں بھی ہیں تو ان خامیوں کی اپنی استطاعت کے بقدر اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے, جتنی کر سکتے ہو. نہیں کر سکتے تو چپ کر کے آرام سے بیٹھ جاؤ. خیر کو دیکھو, کیونکہ اس زمانے میں کوئی ایسی تحریک جس میں 100% خیر ہو, یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ نبی کے زمانے سے بہت دور والا زمانہ ہے. ہم کوئی نبی کے صحبت یافتہ تھوڑی ہے, بہت 1400 سال گزر گئے نبی کے دور. تو جو ہے something is better than nothing کے فارمولے پر عمل کرو. آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے تھوڑا تھوڑا حصہ اپنا اجتماع میں ضرور ڈالیں. جو حضرات وقت لگا سکتے ہیں وہ وقت بھی لگائیں, چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے, اور ساتھ ساتھ اہل اللہ سے اصلاحی تعلق پر بھی زور دیں. تبلیغ کا الگ نوعیت کا فائدہ ہے, بزرگوں سے اصلاحی تعلق کا الگ نوعیت کا فائدہ. دونوں فائدے انسان کو حاصل کرنے چاہیے. تبلیغ کا فائدہ عمومی ہے, کسی عالم سے, کسی بزرگ سے تعلق قائم کرنا اس کا فائدہ خاص ہوتا ہے. دونوں قسم کے فائدوں کی انسان کو ضرورت ہے. کسی ایک شعبے میں چل کر کسی دوسرے کی کبھی نفی نہ کریں. آئی بات سمجھ میں؟ اگر آپ کسی بھی کام سے جڑے ہوئے ہیں, کسی بھی شعبے سے جڑے ہوئے ہیں, تو دوسرے کی نفی نہ کریں, بولے وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. تو اس طرح سے تو کام چلے گا آگے. لیکن اگر ہم سمجھیں کہ یہ والا تو صحیح ہے, اس کے علاوہ سب کیا ہے, غلط ہے, تو پھر معاملہ کیا ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.